बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह रब्बि वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताब कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का नुब-ए-नुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज की जो नशिस्त है जिसका आगाज़ हो रहा है वो मुत्तबईन वही के मानी उमूर से मुतल्लिक़ है। जो लोग हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही का इत्तबा करते आए हैं, उनके जो मानी मामलात होते हैं, उनकी जो नफ्सियात होती हैं कि मानी उमूर में मुआश के सिलसिले में उनकी क्या नफ्सियात होती हैं, क्या तर्ज़ अमल होता है और किस तरह उनकी मुआशरत होती है। ये वो लोग होते हैं जो कि आदमियों के बनाए हुए गढ़े हुए ख़ुद साख्ता मज़हब को रद्द कर चुके होते हैं, उससे बेज़ार होते हैं और हर दौर में सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही का इत्तबा कर रहे होते हैं। आज के दौर के लिए और क़यामत तक आने वाले तमाम उन इंसानों के लिए जो खालिस अपने दीन को अल्लाह के लिए रखना चाहते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माबूद, इलाह और रब तस्लीम करते हैं और फिर अपने अमल से उसकी तस्दीक करते हैं, तो उनके माली मुआशी अमूर के जो मुख्तलिफ़ कोशे हैं उनसे मुतल्लिक़ चीदा आयात का नुब-ए-नुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। जो माली अमूर में मोमिनीन की जो नफ्सियात होती हैं वो शुह नफ्स, बुख़ल, इसराफ़ और तबज़ीर से इज्तनाब करते हैं। इनकी आगे मज़ीद वज़ाहत आएगी। ख़ुसूसन जो शुह नफ्स है ये उस कैफ़ियत का नाम होता है कि जिसमें फ़र्द अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा समेटना चाहता है, जमा करना चाहता है, ख़ुद अपनी ज़रूरत को अव्वलीन तरजीह पर रखता है और दूसरों को नज़रअंदाज करता है। दूसरों पर जो गुज़रे सो गुज़रे, वो अपना उसको इससे ग़र्ज़ नहीं होती, बल्कि उसका जो हदफ़ होता है, जो मकसद होता है वो ये है कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें, आसाइशें, आराम और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसी पर तवज्जो मरकूज़ रखता है। इसकी जो वज़ाहत है शुह नफ्स ऐसी कैफ़ियत होती है जिसमें थोड़ा सा पानी हो महदूद मिक़दार में और बहुत सारे लोग हों, गर्मी का मौसम हो और उनको प्यास लगी हुई हो, वो पानी पीना चाहते हो, तो कोई मशकीज़े वग़ैरह में हो और सारे लोग इस कोशिश में हों धक्कम पेन और छीना झपटी में कि हम तो इससे अपनी प्यास बुझा लें, दूसरे की प्यास बुझे या न बुझे या कोई उन पर जो भी सूरत हाल उन पर गुज़रे उसको उससे ग़र्ज़ ना हो, बल्कि वो इसी खींचातानी में हो कि मैं इससे अपनी प्यास बुझा लूँ। तो ये जो कैफ़ियत होती है और सारे लोग उसी कैफ़ियत में मुब्तला होकर वो जो पानी है उससे अपने आप को सैराब करना चाहें, प्यास बुझाना चाहें, इस कोशिश में हो, तो इस जो कैफ़ियत होती है जिससे वो गुज़र रहे होते हैं उस कैफ़ियत को शुह नफ्स कहते हैं। आज सारी दुनिया में पूरे कुराए अर्ज़ पर जो भी मादियाती निज़ाम हैं, जो भी मज़हबी आदमियों के गढ़े हुए मज़ाहिब में जो मादियात और मईशत का जो स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद के ऊपर, यानी चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो मज़हबी तालीमात हों, और मज़ाहिब में सारे मज़ाहिब आ जाते हैं। जी, जो इस वक्त तो पूरी दुनिया पर जितने भी मज़ाहिब हैं वो आदमियों के गढ़े हुए हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा दीन इस्लाम कहीं पर भी इज्तमाई तौर पर कोई ऐसी जमात, कोई ऐसे लोग, कम्युनिटी नहीं है जो उस इस्लाम पर अमल पैरा हों। यानी आलमी मंजरनामा पर ऐसे कोई लोग भी नहीं हैं जो
اس طرح کسی خطۂ زمین میں ایک اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی بنیاد پر ان کی معیشت اور معاشرت چل رہی ہو، تو اس وقت تو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ہیں بھی آدمیوں کے گھڑے ہوئے، وہ چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے ہنود ہوں، چاہے مسلمان ہوں، جتنے بھی مذاہب ہیں، تو یہ جو مومنین ہوتے ہیں یہ شح نفس سے میں مبتلا نہیں ہوتے، جو اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جبکہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ جمہوری نظام ہے یا دیگر جو عقائد ہیں دنیا میں، ان میں ہر شخص شح نفس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو جو مذہب آدمیوں کا گڑھا ہوا ہوتا ہے، یا جو حکومتی سٹرکچر ہے، جمہوریت کا جو فائنانشل سسٹم ہے جمہوریت میں، وہ سٹرکچر ہر جو بندہ ہے اس کو اس پوزیشن میں ہر شخص کو لے آتا ہے کہ وہ شح نفس میں مبتلا ہو کر اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے، اور جو ڈیموکریٹک ریپبلکس ہیں، جمہوری ممالک ہیں، ان میں وہ حکومت کو وہ ٹیکس دیتا ہے، اور بقایا جتنا بھی سمیٹ لے حکومت اس کو کھلی چھٹی دیتی ہے۔ اور جو مذہب ہیں ان میں وہ جو اس مذہب کے پیروکار ہیں، وہ مذہبی پیشوا ان پیروکاروں کو یہ تنقید کرتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نام کے اوپر بطور نیکی کے طور پر کچھ معمولی مقدار، کوئی زکوٰۃ وغیرہ، صدقات یا چندہ یا اس طرح کے اس مد میں وہ کچھ رقم دے دیں، اور وہ بھی معمولی سا ایسا برائے نام ہے، بقایا ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ یہ جو مذاہب ہیں، جیسے جمہوری نظام ہے، پہلے اس کی روح کو سمجھنا ہوگا، تب یہ جو دین کا جو مالیاتی نظام ہے، اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین اسلام کا، اس کو تب اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ان نظاموں میں فرد کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے، بلکہ یہ جو مذہب ہے اور جمہوری نظام ہے یہ سرمایہ داری کا پشت پناہ ہے، اس میں زرپرستی کو ہوا دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ آج کل دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا وہ جو سیکولر ذہنیت کے ہیں، جو مذہب بیزار ہیں، ان معاشروں میں بھی یہ جو ایک ارتکاز دولت ہے وہ اپنی انتہاؤں پر ہے، کہ چند افراد کے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جن لوگوں کے پاس جتنا سرمایہ ہے دنیا میں، تو اس سے زیادہ چند افراد کے پاس ہے۔ یہ جو باطن جمہوری نظام ہے اس میں یہ کیفیت ہے، اور بالکل یہی کیفیت ان ممالک میں، ان لوگوں میں بھی ہے جو مذہب کے پیروکار ہیں، یہ آدمیوں کے خود کھڑے ہوئے مذہب کے، وہاں پر بھی چند افراد کے ہاتھوں میں اتنی دولت ہے جتنی کروڑوں لوگوں کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے۔ تو چاہے یہ مذہب ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ آدمیوں کے گھڑے ہوئے باطل مذاہب جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں، چاہے یہ مذاہب ہوں، چاہے یہ جمہوری سسٹم ہو، یہ دونوں نظام یہ اس معیشت کے پشت پناہ ہیں جو باطن پر مبنی ہے۔ یہ سرمایہ دار کو بے تحاشا دولت جمع کرنے کے لیے راستے فراہم کرتے ہیں، جواز فراہم کرتے ہیں، اور اس کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، جبکہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس میں ارتکاز دولت اور دولت کے چند ہاتھوں میں وہ گردش کرنے سے روکا گیا ہے، اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اس نفسیات کی جڑ کاٹتا ہے جس میں فرد اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال دولت جمع کرنا چاہتا ہے۔ اس عنوان سے، اس موضوع سے پہلے جو مشرکین، کفار، منافقین اور مجرمین کی جو مالی امور میں ان کی جو نفسیات اور طرز عمل ہے، اس پر الگ سے کچھ نشستیں ہیں جن میں ان کی نفسیات کو اور طرز عمل کو واضح کیا گیا ہے۔ ان کی نفسیات کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں تمام لوگوں کے، چاہے وہ مغربی معاشرے ہوں، یہ جمہوریت پرست ہوں یا وہ مذہب پرست ہوں، دونوں معاشروں میں ہر طرح کی جو وہ نفسیات ہیں لوگوں کی تمام پہلوؤں سے، وہ انہی
نفسیات کے حامل ہوں گے جو مشرکین، کفار، مجرمین، فاسقین، منافقین کی جو مالی امور میں، مالی معاملات میں جو نفسیات اور طرز عمل ہوتا ہے۔ اور ان نشستوں میں یہ جو مومنین اور متبعین وحی کی جو نفسیات ہیں، آپ ان کو، ان کی متعدد نشستیں ہوں گی اس موضوع پر انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی نفسیات کے حامل افراد دنیا میں شاید محض آٹے میں نمک برابر بھی معمولی مقدار میں کہیں ہوں گے، اور لیکن وہ بھی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اس اجتماعی نظم میں نہیں ہیں، اور ان میں وہ اس طرح وحدت نہیں ہے، جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ انفرادی طور پر تو وہ یہ نظریات کے حامل ہو سکتے ہیں، جو ابھی قرآن کریم میں سے جو مومنین کے جو نظریات اور جو ان کی نفسیات اور طرز عمل ہوتا ہے، وہ اس سے اتفاق کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی برائے نام، یعنی کہ لاکھوں کروڑوں میں سے شاید چند لوگ ایسے ہوں کہ جو اس چیز انہی نظریات اور انہی نفسیات کے حامل ہوں، لیکن وہ بھی بطور کمیونٹی یا ایک جماعت کے، یا حزب اللہ، یا وہ انصار اللہ کی صورت میں مومنین بن کر ایک اجتماعی جماعت کی صورت میں وہ بھی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے نتائج ان کو بھی نہیں مل رہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے اتباع کے نتائج ملنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی سمت میں، اسی راستے پر جو قرآن کریم میں مومنین کے لیے، ہر دور کے مومنین کے لیے اللہ رب کریم نے واضح کیا ہے، نازل کیا ہے، وحی کے ذریعے وہ اس کی طرف رہنمائی کی ہے، ہم نے اسی راستے پر سفر کا آغاز کیا ہے، اور آپ کو بھی اسی راستے پر چلنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ تو مومنین جو شح نفس سے، بخل سے اور اسراف و تبذیر سے اجتناب کرتے ہیں۔ بخل یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال موجود ہو، لیکن وہ اس کو خرچ کرنے سے اپنی اور اپنے دیگر مومن بھائیوں کی ضروریات پر لگانے سے وہ گریز کرتا ہو، یعنی اس کے دل میں مال کی محبت اتنی ہو کہ وہ اس کو خرچ نہ کرنا چاہتا ہو، یہ بخل ہے۔ اور اسراف و تبذیر یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے، اپنی ہوائے نفس کے لیے اور اپنی شہوات کے لیے، اپنی نمود و نمائش اور ٹھاٹ پاٹ کے لیے جو غیر ضروری مقامات پر خرچ کرنا، یہ اسراف و تبذیر ہے۔ مومن اسراف و تبذیر اور بخل سے بھی پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، اور شح نفس سے بھی، کہ وہ اس میں بے حسی اور خود غرضی اور ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ بس اپنے لیے چھیننے، سمیٹنے، جمع بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ دوسروں کا احساس کرتا ہے، دوسروں سب نوع انسانی کا خیال کرتا ہے۔ جبکہ اس کے جو نفسیات ہوتی ہیں وہ خرچ کرنے کے معاملے میں وہ یعنی ضرورت سے زائد مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اور انفاق کھلا رکھتا ہے ہر حال میں، چاہے اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو یا وہ تنگی ہو، دونوں صورتوں میں۔ اور اس کی جو روش ہوتی ہے وہ ایثار کی روش ہوتی ہے۔ ایثار اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دے، یعنی خود کچھ تنگی میں بھی وہ وقت گزار دے، کچھ تنگی اور مشکل بھی برداشت کر دے، لیکن یہ کوشش کرے کہ دوسرا بھائی تنگی اور مشکل میں نہ رہے۔ یہ مومنین کی نفسیات ہوتی ہیں۔ یہ تو ابھی قرآن کریم کی آیات تو آگے بیان ہوں گی، یہ صرف تعارف کے طور پر۔ اور اس کے لیے مومنین جو اقدام کرتے ہیں معاشرے میں، اقدامات وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے، اب زکوٰۃ کی وضاحت بھی مزید اپنے مقام پر آئے گی کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کیا کہ 100 میں سے سال کے بعد 2.5% جو رقم ہے وہ دے دے، اور آدمی 97.5% پر ناگ بن کر بیٹھا رہے، بے شک اس کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ جمع ہو، مال دولت ہو، اثاثے ہوں، جائیدادیں ہوں، اس نے سب پر قبضہ کیا ہو، اور سال کے بعد اگر وہ 2.5% دے دیتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ اس نے زکوٰۃ کے حکم پر عمل کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے وہ ہے نشو و نما دینا،
اس میں قرآن مجید میں کہیں پر بھی 2.5% کا ذکر نہیں ہے کہ 100 میں سے 2.5% دینے سے 97.5% جائز یا حلال ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم کا یہ حکم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم ہے نشو و نما دینا۔ آپ نے اپنے ارد گرد کے جو دوسرے مومن بھائی ہیں، دوسرے انسان ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا ہے، جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے ان پر خرچ کر دینا ہے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ امن، یہ اجتماعی معاشرتی امن ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے، جو کمیونٹی ہے مومنین کی، ان سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ابتدا میں تمام جو اس کمیونٹی کے، اس جماعت کے جو انصار اللہ ہیں، جو حزب اللہ ہیں، ان کے جو جند اللہ ہیں، جو اللہ کی جماعت ہیں، جو مومنین ہیں، ان میں یہ اس چیز کا آغاز کار ہوگا اور ان تمام کی جو ضروریات ہوں گی وہ پوری ہو رہی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مومن بھائی کی ضروریات رکی ہوئی ہوں، وہ احتیاج میں ہو، فقر میں ہو، وہ اپنی بنیادی انسانی ضرورتوں سے محروم ہو، اور دوسرے بھائی کے پاس بے تحاشا دولت جمع ہے اور وہ سان کا انتظار کرے گا کہ سان آئے تو میں اس میں سے 2.5% دے دوں اور بقایا پھر سب اپنے قبضے میں رکھوں۔ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا یہ جو مفہوم ہے، یہ باطن مذہب کا، جو آدمیوں کا گھڑا ہوا مذہب ہے، اس میں یہ تصور ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا یہ تصور نہیں۔ وہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ مومنین صبح و شام خرچ کرتے ہیں مسلسل۔ یہ کچھ سال کے بعد زکوٰۃ دینے والا یا زکوٰۃ کو کوئی نصاب کا تصور نہیں ہے کہ اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنے یہ گائے ہوں یا اتنی زمین ہو۔ قرآن مجید میں ایسا تصور نہیں۔ وہاں پر ہر حال میں دینا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑی سی بھی چیز کوئی ضرورت سے زیادہ ہے اور کوئی دوسرا ایسا آپ کا مومن بھائی ہے جس کے پاس اتنی بھی نہیں ہے، تو آپ کو وہ اس کو دینی ہے ایک نظام کے تحت۔ اور زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کا جو عام تصور دیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ غریب و مسکینوں کو، سائلوں کو چند ٹکے دے دیے، بیکاریوں کو، اور یا کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کوئی بکرا وغیرہ ذبح کر دیا یا کوئی اور چیز پکا کر کسی کو دے دی کہ ہم نے صدقہ دے دیا ہے۔ صدقے کا یہ تصور قرآن کریم میں نہیں ہے۔ صدقات کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو اللہ وحدہ لا شریک سے عہد کرتے ہیں، اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیتے ہیں آغاز میں ہی، یعنی جب بھی مومن ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس کو پہلا کام یہی کرنا ہوتا ہے کہ اس نے بیعت کرنی ہوتی ہے اور اولی الامر یا امام الناس، امام المتقین کے ہاتھ کے اوپر، اور اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دینے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ جنت کے عوض میں جب پھر وہ جان و مال بیچ دیتا ہے تو پھر اس کو اولی الامر امام المتقین جس وقت بھی اس کو جس انداز سے کہتا ہے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے، تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور تذبذب کے، بغیر کسی ابہام اور اضطراب کے وہ مال خرچ کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، فی سبیل اللہ، لوجہ اللہ، لمرضات اللہ۔ تو یہ جو اس کا خرچ کرنے کا عمل ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ کوئی چند ٹکے نہیں ہوتے۔ اگر وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ڈھیروں دولت ہے، وہ سب کی سب فی سبیل اللہ دے گا۔ تو یہ جو عمل ہے، تو یہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے سچ کر دکھانا، یہ صدق سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے جو عہد کیا تھا اللہ رب کریم سے کہ میں اپنی جان اور مال اللہ کو میں نے بیچ دیا ہے، تو پھر وہ اس کا عملی ثبوت دے دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اس عہد کو سچا کر دکھانا، یہ مفہوم ہے۔ صدقہ کوئی محض تھوڑی سی چیز یا چند روپے یا چند ٹکے اللہ کی رضا کے لیے فقیر و مسکینوں کو دینے کا نام نہیں ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ اپنے اس عہد کو سچ کر دکھایا جائے، اس کے لیے چاہے لاکھوں خرچ کرنے ہوں، کروڑوں خرچ کرنے ہوں، اربوں خرچ کرنے ہوں، کر دے جتنی بھی اس کی حیثیت ہے، اور اس کے پاس محض چند روپے ضرورت سے زیادہ ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کر دے دوسرے مومن بھائیوں پر۔ یہ صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ محض چند روپوں سے لے کر چند ارب تک بھی دولت ہو، اربوں تک دولت ہو، اس سے بھی زیادہ ہو، تو اس کے خرچ کرنے کا نام ہے یہ کیونکہ اس نے سچ ثابت کرنا ہے کہ میں نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیے ہیں۔ اور یقرض اللہ، وہ ایک اور قرآن کریم کی اصطلاح ہے کہ وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ یقرض اللہ قرضا حسنا،
یہ اس کا مفہوم تو وسیع ہے، یعنی کہ جب اصل میں تو اللہ رب العزت جو مومنین جب اللہ کو قرض دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک تو صمد ہے، وہ تو غنی حمید ہے، اس کو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ تو نوع انسانی کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مند کرتا ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرض، اللہ کو قرض دینے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس نظام کے لیے جب مومنین خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کے ایسے جو دوسرے مومن بھائی ہوتے ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جو بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں، جب ان کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کو مناسب خوراک ملتی ہے، ان کو لباس، ان کو بنیادی انسانی ضروریات، رہائش وغیرہ، یا ان کے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جو ان کو مال و دولت کی جو کمی کی وجہ سے جو انسانوں میں محرومیاں رہ جاتی ہیں، جہالت رہ جاتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جبکہ ان کے ساتھ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق پورے نہیں ہو رہے ہوتے، تو انسان کی شخصیت دب جاتی ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہوتی مناسب انداز سے، اور اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر غربت ہوتی ہے، افناس ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، محرومی ہوتی ہے، جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر انسانوں کی شخصیتیں، یہ آپ اپنے ارد گرد مشاہدہ کر دیں تو ایسے لوگوں میں کوئی بھی تخلیقی صلاحیتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، وہ جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، ان میں جہالت ہوتی ہے، وہ کوئی تعمیری کردار معاشرے میں ادا نہیں کر سکتے، بلکہ کیڑے مکوڑوں کی طرح وہ غلام ابن غلام ابن غلام رہتے ہیں، اور اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر۔ کیوں کہ ان کی شخصیت کی، ان کی فکری اور جسمانی نشو و نما نہیں ہوتی پراپر طریقے سے، مناسب طریقے سے، موزوں طریقے سے۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا معاشرہ جس میں والدین کو بنیادی انسانی ضروریات مل رہی ہوتی ہیں، ان کو مناسب غذا مل رہی ہوتی ہے، ان کو جسمانی نشو و نما ان کی ہوتی ہے، فکری تربیت ہوتی ہے، وہ خود والدین نفسیاتی بیماریوں میں، پیچیدگیوں میں، احساس کمتری، احساس محرومی اور جہالت میں مبتلا نہیں ہوتے، تو ان کے بچے نہایت آسان انداز سے ان کی پرورش ہوتی ہے، بچوں کو مناسب تعلیم ملتی ہے، ان کو کھیل کے مواقع ملتے ہیں، ان کو علاج اور بنیادی انسانی ضروریات ان کی آسان انداز سے پوری ہوتی ہیں، تو اس اور ان میں ایک اعتماد ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تربیت اور دیگر علوم و فنون سیکھتے ہیں، تو اس سے وہ ہر بچہ ایک تخلیق کار ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں کی پالش ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو اس کی صلاحیتیں، وہ ایک زمین کا بوجھ نہیں ہوتے، وہ کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، وہ خود اعتمادی کا پیکر ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہوتا ہے، اور وہ تخلیق میں، تحقیق میں آگے نکل جاتے ہیں، وہ اور اس کے جو ثمرات ہیں یقیناً پھر اسی معاشرے کو ملتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ جو مغربی معاشرے ہیں اور دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی جو معاشرت ہے، ان کا جو سوشل سٹرکچر ہے، ان کے جو سسٹمز ہیں، ان کا مشاہدہ کیا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ حقیقت واضح طور پر آشکار ہو جاتی ہے کہ ان ممالک نے چونکہ مادی بنیادوں پر، ان معاشروں نے، ان قوموں نے صدیوں تک ایک اصلاحی عمل کی بنیاد رکھی ہے، اخلاقی لحاظ سے وہ دیوالیہ پن کا شکار ہیں بہت سارے معاملات میں، چونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی سے بے نیاز سمجھتے ہیں، وہ مذہب بیزار ہیں، وہ اپنے معاملات خود اپنی جو دانش ہے، جو عقل و فکر ہے، اس کی بنیاد پر چلاتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے بذات خود یہ کفر اور انکار کے زمرے میں اور تکبر کے زمرے میں آتا ہے، کہ انسان خود مکتفی اپنے آپ کو سمجھے، چاہے فرد ہو، چاہے معاشرے ہوں، چاہے قومیں ہوں، لیکن جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کے تجربات ہیں، جو تحقیق ہے، اور جو مسلسل ان کا ایک اصلاحی عمل ہے اس شعبے میں، کہ انہوں نے بنیادی انسانی ضروریات کے تحفظ کو کافی حد تک یقینی بنایا، اور
لوگوں میں وہ ان کی عزت نفس کو بحال کیا۔ ٹھیک ہے، وہ جو مدر پدر آزادی ہے اس کے نقصان ان کی معاشرت کو پہنچ رہے ہیں، ان کی ذات کو، ان کے معاشروں کو، اس کی جو تباہ کن نتائج ہیں ان کا اس کو سامنا ہے، جو ان کی غلط روش ہے۔ لیکن جن گوشوں میں ان کی ایک اچیومنٹس ہیں، انہوں نے وہ ایک محنت کی ہے اور ایک سسٹم بنائے ہیں، سسٹم تشکیل دیے ہیں، ان کے ثمرات ان کو مل رہے ہیں۔ تو وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ افراد معاشرہ کو جب مناسب خوراک ملتی ہے، ان کو بنیادی انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور جو نئی نسل ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں، وہ وہاں کی گورنمنٹس بڑی حد تک اس چیز کی ذمہ داری دیتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ان کی بنیادی انسانی حقوق پورے ہوں، ان کو تعلیم، تربیت، کھیل، تفریح اور جو فٹنس ہے اس کے اسباب ہوں، اور پھر ان کو بھرپور مواقع عدل کی بنیاد پر ملیں کہ ان کی جو بھی صلاحیتیں وہ پالش ہوں۔ تو ان کی بالکل ابتدائی مراحل میں، ابھی وہ 2-4 سال کے ہوتے ہیں، کہ ان کی شخصیات اور ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، وہ پالش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا جو تزکیہ نفس ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو ترقی پذیر یا جو پسماندہ ممالک ہیں، جو مذہب پرست ہیں، جو جاہل ہیں، جو نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، یہاں پر اکثریت کا، سوائے جو اشرافیہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، سوائے ان کے جو اکثریت ہے، جو 70-80% لوگ ہیں، 60-70% یا اس کے قریب ان کے جو بچے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے والدین کی خود تربیت نہیں ہوتی، وہ خود جہالت کا پیکر ہوتے ہیں، اور وہ دقیانوسی، خیانات کا اور توہمات کا اور ظن و گمان کا وہاں پر سسٹم خود والدین نے نہیں دیکھے ہوتے، حکومتیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں دیتی، نہ ان کو غرض ہوتی ہے۔ تو وہ جو ان کی نئی نسل ہوتی ہے، جو ان کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ جو وشیس سائیکل ہے، منحوس چکر ہے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ وہ خود چونکہ والدین کی خود تربیت اور نشو و نما اور تزکیہ نفس نہیں ہوتا، تو وہ بچے بھی اسی طرح جہالت میں، پسماندگی میں، توہمات میں، غربت میں، محرومی میں، احساس کمتری میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیات دبی ہوئی رہ جاتی ہیں، ان کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا، اور نتیجتاً وہ تعمیری عمل کا حصہ نہیں ہوتے، وہ منشیات کا شکار ہوتے ہیں، وہ مایوسی اور محرومی کے دندن میں دسے رہتے ہیں، اور زمین پر بوجھ بن کر زندگی گزارتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ یہ جو نتیجہ ہے ان کے جو سوشل فیبرک ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، وہ مذہب کے حوالے سے بھی اور سماج کے حوالے سے بھی ان کا جو ایک تہذیب و تمدن ہے پسماندہ اور جاہل ملکوں کا، کہ وہاں پر اسی وجہ سے وہ تخلیق کار لوگ پیدا نہیں ہوتے، اور وہ مزید پسماندگی اور ذلت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر اگلی نسل پہلی نسل سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے اور زیادہ پستی میں ہوتی ہے، اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ تو دین اس طرح کے جو سٹرکچر ہے، اس چیز سے نوع انسانی کو، مومنین کو نکالتا ہے، اور وہ جو یقرض اللہ ہوتا ہے، اللہ کو قرض دینا، جہاں سے وہ یہ موضوع جو تھا ضمنی موضوع، تو وہ اللہ کو قرض دینا یہی ہوتا ہے کہ جب جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد دولت ہوتی ہے، وہ دوسرے اپنے بھائیوں پر، ان کی اولاد پر اور اگلی نسل پر وہ جو خرچ کرتے ہیں، تو وہ اگلی نسل کی جو ذہنی اور فکری نشو و نما ہوتی ہے، تو وہ ہر شخص معاشرے میں تخلیق کار ہوتا ہے، وہ معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، وہ زمین کا بوجھ نہیں ہوتا۔ تو یوں 1-2 جنریشن سے 3 جنریشن سے جب اس طرح یہ تسلسل رہتا ہے اس عمل کا، تو پھر معاشرہ کی حالت یکسر بدل جاتی ہے، اور وہ پستیوں کی دندن سے نکل کر، ذلتوں سے اور ظلمات سے نکل کر نور میں آ جاتے ہیں، کہ جب وہ ایسا عمل اللہ وحدہ لا شریک کی وہی کا اتباع کرتے ہوئے کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کو قرض دے رہے ہوں گے۔ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں، مغربی معاشرے، ترقی یافتہ ممالک جو ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفادات کے لیے، خود غرضی کے لیے ایک سسٹم بطور اپنی قومی
تفاخر اور برتری کے لیے اور اپنی مادی زندگی کے لیے ان کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی رضا نہیں ہوتی، وہ وجہ اللہ لمرضات اللہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور ان کو اس نتیجے پر پہنچے ہیں صدیوں کی تحقیق اور غور و فکر اور جو مسلسل ایک اصلاحی عمل ہے اس کے ذریعے کہ ہم ان خطوط پر اپنے معاشرے کو، اپنے سسٹم کو چلائیں گے تو یہ بہتر نتائج ملیں گے ہمیں۔ ان کو مادی دنیا میں ان کے اعمال کے نتائج مل رہے ہیں، ان کا فوکس یہی ہے، لیکن مومنین بھی یہ عمل کرتے ہیں، وہ ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد مادی دنیا تک محدود نہیں ہوتا، وہ اللہ رب کریم کی رضا کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں بھی بہتر سے بہتر نتائج دیتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ہیں ہی مومنین کے لیے جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، جو جنت ہے۔ جو کفار، مشرکین، منافقین اور جو مادیت پرست ہوتے ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں، وہ ان کی جو جد و جہد ہے، وہ ان کی جو اقدامات ہیں، وہ چونکہ آخرت پر، اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کو ان کے اعمال کے نتائج اسی دنیا میں ہی مل جاتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت میں صرف ان اعمال کا حصہ ہوتا ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے لوجہ اللہ کیے جائیں، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ اللہ کو قرض دینا شامل ہوتا ہے، طعام مسکین ہوتا ہے کہ جو انسان کسی بھی وجہ سے وہ اپنے جو زندگی کی جد و جہد میں بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے سکتے، کسی وجہ سے ان کا کوئی کاروبار رک گیا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو گئے، معذور ہو گئے، تو ان کے لیے وہ مومنین ایک ان کی بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل کو یقینی بناتے ہیں۔ پھر یہ نظر وغیرہ ادا کرنا، یعنی اپنے دن کی خوشی سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ ساری اصطلاحات قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات، یقرض اللہ، اللہ کو قرض دینا، طعام مسکین، نظر، یہ انفاق وغیرہ، ایثار، عفو، یہ قرآن کریم کی ساری اصطلاحات ہیں، اور یہی مومنین کی جو معاشی پہلو ہیں، جو ان کی معیشت ہے، جو مالیات ہیں، مالی امور ہیں، ان کی یہی مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ تو اس کا جو پہلا ضمنی موضوع ہے اس تعارف کے بعد وہ یہ ہے کہ ساری نوع انسانی کے یکساں اور مساوی معاشی حقوق کو تسلیم کرنا، جو اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین کے مطابق جو معیشت ہے، کسی فرد کی ہو، کسی معاشرہ کی ہو، یا ساری نوع انسانی کی ہو، اس میں پہلا جو اللہ رب العزت مومنین سے تقاضا کرتا ہے، جس حقیقت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، جس کو تسلیم کرنا، جس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی یہ زمین و آسمان کے خزانے پیدا کیے ہیں، جتنے یہ وسائل رزق ہیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، اور ان سے نکلنے والی جتنی معدنیات ہیں، یہ ہوا، سورج، سب کچھ زمین، اور ان سے جو کچھ پیداوار حاصل ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام نوع انسانی کے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کا ان کے اوپر یکساں حق ہے۔ یہ سب سے پہلے جب تک مومن، سب سے پہلے کوئی بھی انسان جب تک یہ حق تسلیم نہیں کرتا، اس کی جو معیشت ہے، اس فرد کی یا ان معاشروں کی جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی معیشت اور مالی معاملات کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر کوئی فرد ہے یا کوئی قوم ہے، اب یہ جو مغرب میں خصوصی طور پر جو اقوام مغرب ہیں، یہ جو سرمایہ پرست ہیں، ان کے جو سرمایہ دار ہیں، وہ جو سرمایہ دار ساری دنیا کے جو بھی ہیں، جو مذہبی دنیا کے لوگ ہیں، وہ سب کے سب اس حق کو تسلیم نہیں کرتے، وہ وسائل ارضی پر، زمین کے خزانوں پر اپنا حق زیادہ تسلیم کرتے ہیں، وہ ساری نوع انسانی کو یکساں حقوق دینے کے نظریے کے اوپر وہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ حقیقت تسلیم کرے، کیونکہ سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جتنا بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یہ زمین کے خزانے ہیں، رزق کے وسائل ہیں، یہ جتنے بھی مختلف شکلوں میں اللہ رب کریم نے جو نوع
انسانی کے نفع کے لیے، منفعت کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے جتنے بھی یہ کائنات میں اپنی اس کی رب العزت کی تخلیقات ہیں، یہ سب کے سب پر ساری نوع انسانی کا یکساں حق ہے۔ یہ کسی خاص قوم کے لیے یا کچھ افراد کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو ایک شخص ہے جو سرمایہ پرست ہے، جو سرمایہ دار ہے، زرپرست ہے، اس نے بہت زیادہ دولت جمع کی ہوئی ہے لوگوں کا ناجائز استحصال کر کے، تو وہ سارے اگر جو اس کے ماتحت ہیں یا دیگر معاشرے کے سارے انسان ہیں، ان کا بھی اللہ کے جو پیدا کردہ وسائل رزق ہیں، جو خزانے ہیں، تو ان پر سب کا اگر یکساں حق تسلیم کرتا تو وہ اپنے پاس کبھی بھی بے تحاشا دولت جمع نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ اگر وہ سب کا یکساں حق ہے تو سب کو ملنا چاہیے۔ وہ جمع ہوتی ہی تب ہے جب وہ سب کا یکساں حق تسلیم نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کوئی ملک ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی قوم ہے، خصوصاً جو ترقی یافتہ قوم ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زیادہ محنتی ہوتے ہیں اور تحقیق اور ترقی کے لیے زیادہ ان کی کاوش ہوتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ان ایک سسٹم بناتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر وہ جس طرح ایک فرد خود تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور خود پسندی اور خود پرستی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں اور اسی وجہ سے میں یہ ساری نعمتوں کا، مال و دولت کا، وسائل کا اور آسائشوں اور راحتوں کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اسی لیے وہ دولت سمیٹتا ہے اور اس کو مرضی کے مطابق اڑاتا ہے کہ میں نے یہ محنت کی ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اس وجہ سے میرا اس سب چیزوں پر زیادہ حق ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے خود کو برتر سمجھ کر دوسروں کا یکساں حق تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ تسلیم کر دے کہ جس طرح میرا اس اللہ رب کریم کے پیدا کردہ ان وسائل اور خزانوں کے اوپر جو اللہ کے پیدا کردہ ہیں، ان پر جس طرح میرا حق ہے، ساری نوع انسانی کا حق ہے، تو وہ خوب محنت کرے گا، دولت کمائے گا، لیکن وہ اپنے لیے سمیٹنا نہیں چاہے گا بلکہ سب پر خرچ کرے گا۔ اور یہ اسی طرح معاملہ جو اقوام کا ہے، یہ جو مختلف ممالک ہیں دنیا میں، ترقی یافتہ ممالک تو تھوڑے سے ہیں، اکثریت جو ہے وہ محروم ہے، پسماندہ ہے، تو یہ ترقی یافتہ ممالک، یہ قومیں بذات خود دوسری جو ان کی محکوم قومیں ہیں جن کا یہ ناجائز استحصال کرتے رہے ہیں ہر دور میں، اور خاص طور پر جو استعماریت کا دور تھا، جو قانونیزم کا دور تھا، اس میں تو انہوں نے مطلب ہے کہ جارحیت کر کے اور سلب و نہب اور غصب کے ذریعے دوسروں کا اسی حق کو تسلیم نہیں کیا اور لوٹ مار کرتے رہے، اور پھر ایسا سسٹم بنا دیا کہ جس میں ہمیشہ کے لیے وہ مستفید ہوتے آ رہے ہیں نسلوں سے، اور دوسروں کو، دوسری اقوام کو محروم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بطور قوم دوسری قوموں کا حق تسلیم نہیں کرتے، اور جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، زرپرست ہوتے ہیں، جو مترفین ہوتے ہیں، جو قارون ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، ہر مذہب کے لوگ، تو وہ بطور انسان اپنا حق دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں انفرادی طور پر۔ تو یہ جو جرم ہے، یہ دین اسلام میں جو معیشت میں اس چیز کو جرم قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ اس جرم کا ارتکاب کوئی فرد کر رہا ہو یا کوئی قوم کر رہی ہو، کہ جو ساری نوع انسانی کے، سب معاشروں کے، سب قوموں کے، سب انسانوں کے یکساں حقوق تسلیم نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں پر، زمین کے خزانوں کے اوپر۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہیں، یہ جو قوم کا صیغہ ہے تمام نوع انسانی کے لیے، چاہے جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یا اس کے بعد سے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، جو بھی اللہ کی وحی کے مخاطب ہیں، تمام نوع انسانی، ہر عہد کے انسانوں کو اللہ رب کریم نے یہ مخاطب کیا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا اور تمہارے لیے اس میں معیشت مقرر کی، لیکن تم کم ہی اللہ کا شکر کرتے ہو۔ یہ جو قوم کا صیغہ ہے یہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے، بلا تفریق رنگ و مذہب و نسل، یعنی کسی بھی شخص کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ چاہے اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے نہیں لاتا ہے،
اس کی کوئی بھی نسل ہو، رنگ ہو، مذہب ہو، علاقہ ہو، قوم ہو، کوئی بھی شناخت ہو، لیکن یہ جو وسائل ارضی ہیں، یہ جو اللہ رب العزت کے پیدا کردہ رزق کے خزانے ہیں، سب کا اس کے اوپر یکساں حق ہے، اور جو اس حق کو تسلیم کرتے ہیں وہ مومنین ہیں۔ جو اس حق کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنے لیے زیادہ زیادہ یا اپنی قوم کے لیے زیادہ زیادہ سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، دوسروں کو محروم رکھتے ہیں اور دوسروں کا یکساں حق تسلیم نہیں کرتے، وہ مومن نہیں ہیں۔ ایک تو یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے مالی معاملات، معیشت کے معاملات میں، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معائش، اور اس کے میں یعنی زمین میں تمہارے لیے معیشت مقرر کی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، یہ بھی سب کے لیے زمین جو رزق کا، پیداوار کا اور معیشت کا جو سورس ہے زمین، اور اس کا جو سارا نظام ہے اس کا اس میں سب پورا نظام شمسی شامل ہے، تو یہ تمام مومنین کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ اور یہ جو شکر کا جہاں پر لفظ آئے قلیلا ما تشکرون، کہ تم کم ہی شکر کرتے ہو، تو اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ جو شکر ہے یا مغفرت ہے یا توبہ ہے، یہ یا دعا ہے، یہ زبان سے دہرانے کے الفاظ نہیں ہیں۔ شکر ایک رویے کا نام ہے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو دی ہیں ان کو آپ من جانب اللہ تسلیم کریں، یعنی جو بھی آپ کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، آپ میں اکتساب رزق کی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے کہ آپ زیادہ رزق کما سکتے ہیں، یا آپ کے پاس علم زیادہ ہے، یا آپ کے پاس کوئی اور ہنر ہے، ٹیکنالوجی ہے، کوئی کسی سائنسی علوم میں کسی شعبے کے ماہر ہیں، یا آپ کے اندر کوئی اور صلاحیت ہے، کوئی ایسی مہارت، کوئی ایسا فن جس سے نوع انسانی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، جس سے اصلاح معاشرہ ممکن ہے، وہ تمام نوع انسانی کے لیے اس فضیلت کو عام کر دینا، زیادہ زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانا، وہ بغیر کسی معاوضہ کے زیادہ زیادہ اپنی صلاحیتوں کو، کوششوں کو، اور آدمیوں سے معاوضہ نہیں چاہنا، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تجارت، ایک جو عہد مومن کر چکا ہوتا ہے کہ اس کی جان اور مال سب اللہ کے لیے ہیں، تو اس کے پاس جو ہنر ہے، جو فضیلت اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے، پاس کو مال میں فضیلت ہے کہ وہ زیادہ رزق کما سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ان کو ضرورت سے زیادہ ان کے پاس رزق ہے، وہ اللہ کے دوسرے مخلوق کے لیے، دوسرے مومنین کے لیے، دوسرے بندوں کے لیے کی طرف اس کو لوٹا دیں، تاکہ ان کی بھی ضروریات، بنیادی انسانی ضروریات آسان انداز سے پوری ہوں۔ تو یہ شکر ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، وہ قرآن کریم کا علم ہے، وہ وحی کا علم ہے، وہ وحی کی تعلیمات سے آگاہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ سارے انسانوں کو ان تعلیمات سے آگاہ کرے، اللہ کے دین سے، قرآن کریم سے، اور جس کو کوئی ایسا کچھ ایسے افراد ہیں جن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، ان کے پاس علم و ہنر ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی بھی ان کے پاس سائنسی علوم ہے، جو نوع انسانی کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، منفعت کے لیے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے مستفید کرے، ان تک پہنچائے، اس کے لیے اپنے اوقات، اپنی توانائیاں خرچ کرے اور اس کو اپنی ترجیح پر رکھے، تو یہ بھی شکر ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا جو انتظامی امور ہیں یا کوئی ایسے دیگر معاملات ہیں، کوئی صلاحیتیں ہیں جن سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، لوگوں کو نفع حاصل ہو سکتا ہے، لوگوں کا تزکیہ ہو سکتا ہے، تو وہ ان صلاحیتوں کو لوگوں کے لیے عام کر دے، تو یہ شکر ہے۔ یہ شکر ایک رویے کا نام ہے، اور مومنین تو ہر لمحہ، ہر حال میں زیادہ سے زیادہ شکر کرتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں
کہ خود دولت کے اوپر ناگ بن کر بیٹھ گیا، زیادہ زیادہ سمیٹ لیا، شوہہ نفس میں مبتلا رہا اور دوسروں کو محروم کیا، ان کا ناجائز استحسان کیا، بے حس بن کر اور خود غرض بن کر، سامنے دیکھتے ہوئے کہ لوگ محرومیوں کی دندن میں دھنسے ہوئے ہیں، لوگ افلاس کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے، ایک بندہ سرمایہ دار ہے، زرپرست ہے، بے پناہ دولت اس کے پاس جمع ہے، اور کہتا ہے کہ شکراً للہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ تو یہ شکر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا شکر ہے۔ شکر یہ ہے کہ خود بھرپور محنت سے کمائے اور علم حاصل کرے، ہنر حاصل کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی بھرپور محنت سے، اور پھر لوگوں تک اس کو بنا مزد و معاوضہ پہنچائے، لوگوں سے اس کا کوئی اجر یا معاوضہ طلب نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت اس کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ اللہ نے مجھے جو فضیلت اور نعمت دی ہے تو میں نے دوسرے سارے انسانوں تک پہنچانا ہے اس کو، اس سوچ کے تحت وہ کام کرے، تو یہ اس کا شکر ہوگا۔ شکر ایک عملی کام کا نام ہے، ایک رویہ ہے۔ سورۃ الحجر کی آیات 19 اور 20، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کہ ہم نے اس زمین کو تخلیق کیا، پھیلایا، اور اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے، اور اس میں سے ہر موزون شے کو اگایا، پیدا کیا۔ یہ جو ماہرین ہیں، یہ جو عرض کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق سے متعلق جو حقائق سے آگاہ ہیں، تو یہ کروڑوں اربوں سال پر مشتمل ایک دورانیہ ہے، کروڑوں اربوں سال کا، جس میں یہ سارے مراحل ہوئے، زمین کی تخلیق، نظام شمسی کی تخلیق سے زمین کی تخلیق، اور اس پر پھر یہ نباتات، جمادات، نباتات، اور پھر جو انسانی حیات کی جو ابتدا ہوئی ہے، تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ اور اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ ان کائنات کے تخلیقی مراحل سے کو بیان کرتے ہوئے کہ اس میں ہر موزون چیز اگائی، پیدا کی، یہ تمام طرح کے یہ جو ثمرات ہیں، جو اور رزق کے اسباب ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ اس میں تمہارے لیے معیشت، یہاں پر بھی وَجَعَلْنَا لَكُمْ، یہ کسی ایک کمیونٹی یا کسی علاقے کے لوگ یا کسی قوم کے لوگ نہیں، تمام نوع انسانی کے لیے سامان معیشت ہے اس زمین میں، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو ان کے لیے بھی، یعنی کہ انسان تو خود اپنے رزق کا تو بندوبست کرتا ہے اور مختلف ذرائع سے رزق پیدا کرتا ہے اور اس کا میں تصرف میں لے آتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، اسباب رزق کو، لیکن جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی جتنے اپنا نباتات ہیں یا دیگر جو چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے، سب اس میں شامل ہیں کہ ان کے لیے بھی رزق کا یہی زمین ہی سامان ہے۔ سورۃ النازعات کی آیات نمبر 30 سے لے کر 33 تک، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ بھی زمین کی تخلیق کے مراحل کے بعد اسی تخلیقی مراحل کا ذکر ہے کہ زمین کو اس کے بعد تشکیل دیا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا یہ جو امر کن تھا، اس کی مشیت تھی جس کے تحت اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے زمین اس میں سے بنائی گئی اللہ رب العزت کے امر سے، اور زمین میں سے پھر اس کا جو جمادات کے بعد جو نباتات تھے اس میں چارہ ہوگا، یعنی سبزہ، ہریالی، اور یہ جتنے درخت، پھل، پودے، یہ سب ارتقاء عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ ارتقاء بھی اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت اور اس کے امر کے مطابق، اس کے کلمات کے مطابق ہوتا چلا آیا ہے،
اور پھر اس زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، یعنی پہاڑ بنائے، اور یہ سب کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا متاع لکم ولانعامکم، متاع یعنی یہ تمہارے ایک استعمال کی چیزیں ہیں تم سب کے لیے، متاع لکم جہاں پر بھی سب انسانوں کے لیے یہ سب جو وسائل ارضی ہیں یہ تمہارے فائدے کا سامان ہے۔ تو اس میں جس کو متاع حیات کہتے ہیں، یہ جتنی چیزیں انسان دنیا میں برتتا ہے، استعمال کرتا ہے مختلف ضروریات کے لیے، وہ سب اس میں شامل ہیں، متاع حیات ہیں، اور یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ آگے صورت ہود کی آیات، سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 ہے۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس سے صالح علیہ السلام کی وہ جو قوم تھی وہ ایک سرمایہ دار معاشرہ تھا، اس میں چند لوگ تھے جو وسائل ارضی پر جو قابض تھے، اکثریت کو انہوں نے محروم کیا ہوا تھا، اور وہ وہی لوگ تھے جو ہر دور میں، جس طرح آج تمام دنیا کے جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، مختلف جو ممالک کے آئین ہیں، وہ پہلے جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے، وہ سب کے سب اسی طرح یہ صالح علیہ السلام کی قوم والا ان میں جو طرز عمل ہے، جو روش ہے، ان کی بھی یہی تھی۔ تو وہ فساد فی الارض کے میں مبتلا تھے کہ وہ تمام لوگوں کا اور اللہ کی تمام مخلوقات کا یکساں حق تسلیم نہیں کرتے تھے، اور رزق کے سرچشموں پر کچھ لوگ قابض تھے، اور چونکہ بنیادی جو ایک ذریعہ ہے رزق کا وہ زمین ہی ہے، تو یہ فساد اس معاشرے میں تھا۔ تو جس طرح پہلے نشستوں میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کی، ہر رسول علیہ السلام کی جو جدوجہد ہوتی ہے، اس کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ معیشت کی اصلاح ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں معیشت اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے مطابق استوار ہو جاتی ہے، ان کے مالی امور اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق ہو جاتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں بیان کی گئے ہیں، تو اس میں جو اصلاح کے عمل کو دوام حاصل ہوتا ہے، اور پھر زندگی کے دیگر شعبوں میں اخلاقیات سے متعلق اور سماجی معاملات سے متعلق، عدل و قسط سے متعلق، افراد کی تربیت سے متعلق سارے معاملات کی مسلسل اصلاح ہوتی جاتی ہے۔ اور جس معاشرے میں، جس قوم میں جب بھی معیشت بگڑتی ہے، یعنی ان میں ارتکاز دولت ہوتا ہے، کچھ لوگ بے پناہ سرمایہ جمع کر لیتے ہیں، وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں، قارون بن جاتے ہیں، اور بقایا دیگر کو، اکثریت کو محروم کر دیتے ہیں، وہاں پر ہر طرح کا جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو خرابی ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہر دور میں انبیاء علیہ السلام جو پہلا جو ان کا ہدف ہوتا تھا، جو بنیاد جو زد پڑتی تھی، وہ مترفین کے مفادات پر پڑتی تھی، اور اولین جو انکار کرتے تھے وحی کا اتباع کرنے سے، وہ بھی مترفین ہوتے تھے۔ مترفین کو آپ جدید اصطلاح میں، قرآن کریم میں تو مترفین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، سرمایہ دار لوگ، سرپرست لوگ، جو بڑے بڑے عمراء، روسا ہوتے تھے، جن کے پاس مال دولت اور ضروریات زندگی کی چیزیں ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ جمع ہوتی تھی۔ تو آج کے دور میں یہ جتنے سرمایہ دار ہیں، زرپرست ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اشرافیہ ہے، جس کے پاس بے پناہ مال دولت اور زندگی کی آسائشیں، اور مہنگے سے مہنگے گھر، اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، اور دیگر برانڈڈ چیزیں، یہ سارے لوگ یہ آج دور کے مترفین ہیں۔ ان کا چاہے مذہب کوئی بھی ہے، چاہے وہ ہندوؤں میں سے ہیں، چاہے یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، یا مسلمانوں میں سے، یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ہر دور میں ان کے جو نظریاتی آباء و اجداد تھے، جن کی یہ روش پر چلے آ رہے ہیں، اور ان کا جو سرغنہ پوری انسانی تاریخ میں جو ملعون، جو خصوصی جس کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، وہ قارون تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عہد میں، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو انہی سرمایہ دارانہ نظام کا جو سرغنہ تھا وہ ابو لہب تھا۔
تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد جو ہوتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین آج جو قرآن کریم کی اساس کے اوپر، قرآن کریم کی بنیاد پر جو نو انسانی کی اصلاح کے لیے جس جدوجہد کا آغاز ہم نے کیا ہے، اس کا بھی مرکزی نقطہ یہی ہے، اس کا بھی فوکس اسی چیز کے اوپر ہے کہ مالی معاملات کو سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ دو چیزیں بیچنی ہوتی ہیں، ایک جان اور ایک مال۔ مالی معاملات کی اصلاح اولین ترجیح ہے۔ پہلا، اگر جب اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی نصرت و تائید سے، تو پھر دیگر تمام معاملات بڑی آسانی سے سلجھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مالی معاملات میں فساد کو برقرار رکھتے ہیں، جس طرح مروجہ مذہب میں ہے کہ تھوڑا سا صدقہ خیرات دے کر اکثریت کو محروم، فقیر اور بدحال رکھا جائے، اور جو اقلیت ہے وہ عیاشیاں کرتی رہے، اگر یہ مالی نظم اس طرح کا برقرار رہتا ہے تو پھر معاشرے میں اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اخلاقی پستی رہے گی، اسی طرح جرائم رہیں گے، اسی طرح بدحالی رہے گی، اور اسی طرح جو آدمی ہیں، جو اگلی نسلیں ہیں، وہ زمین کا بوجھ اور کیڑے مکوڑوں کی طرح، کچرے کی طرح وہ رہیں گی، وہ شرف انسانیت سے بھی محروم ہوں گی۔ اسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین ہم نے جو ایک وحی کی بنیاد پر مبنی جو معیشت کا، مالیات کا نظام ہے، اس کو ہم نے متعارف کرایا ہے، اور قرآن کریم سے اس کو جو اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین، چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں ہوں، ان کے لیے اصول یہی ہوگا کہ وہ اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ دیں گے بیعت کر کے، اور وہ ضرورت بھرپور محنت سے کمائیں گے، بھرپور محنت سے حلال رزق کمائیں گے، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور جو ان کا حاصل ہوگا اس میں سے وہ ضرورت کے تحت آپ خرچ کریں گے، بخل نہیں کریں گے، اسراف و تبذیر نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے، اڑائیں گے نہیں، اور ضرورت سے زیادہ پر قبضہ نہیں رکھ سکیں گے، اس پر وہ پنجے نہیں گاڑ سکیں گے، اس پر ناگ بن کر بیٹھ نہیں سکیں گے، بلکہ وہ دوسرے مومن بھائیوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، ان کی بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ کھلا رکھیں گے، انہیں امر کے سامنے پیش کر دیں گے کہ یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے۔ جو ان خطوط پر جو معیشت کی اصلاح کرے گا، جو ہمارا شریک سفر بنے گا انشاءاللہ العزیز، تو ایسے لوگوں کے جو دیگر سماجی معاملات ہیں وہ آسان انداز سے سلجھتے چلے جائیں گے، ان میں اصلاح ہوتی جائے گی، ان میں جرائم کا فقدان ہوگا انشاءاللہ العزیز، ان میں کی اخلاقی جو تربیت ہے وہ ہوتی جائے گی، ان میں تعلیم ہوگی، ان میں ہر شخص ہنرمند ہوگا، ہر شخص تخلیق کار ہوگا، اس میں اعتماد ہوگا، اس میں ایک وہ معاشرے کا اصلاح کار بنے گا، ہر فرد، ہر بندہ معاشرے میں اصلاح کا باعث بنے گا۔ تو یوں یہ اصلاحی عمل ایک انتہائی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ایک اس میں عروج آئے گا، اور ایک کمال کی منزل کی طرف جائے گا کہ کوئی شخص معاشرے کا بوجھ نہیں ہوگا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہو، جو محرومیوں میں ہو، جو مایوسیوں میں ہو، اور جو کچرے کی طرح ہو، نہیں، بلکہ ہر شخص نو انسانی کے لیے ایک سرمایہ امتیاز ہوگا۔ تو یہ صالح علیہ السلام کی جو قوم کا تذکرہ ہے، تو وہ چونکہ اسی طرح کی مالی بدعنوانی میں اور چھینا چھپٹی میں اور ناجائز استحصال کے مرتکب تھے، تو انہوں نے اتنے بھی روادار نہیں تھے کہ ایک جو اونٹنی، جس کا ایک بطور جانور، اس کا بھی جو اللہ رب العزت کے پیدا کردہ یہ جو زراعت ہے، جو گھاس وغیرہ ہے، یا جتنے بھی اس کے غذا ہے جو اونٹنی کی یا جانوروں کی، تمام جانوروں کی طرح ہر جانور کا اس میں یکساں حق ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جو جانور پھر سرمایہ داروں کے ہیں، جو امیروں کے ہیں، وہ تو پیٹ بھر کر کھاتے رہیں، لیکن جو اگر چراگاہوں پر اور جو
سبزے وغیرہ کی جگہیں، خوراک کے ذرائع ہیں، وہ صرف سرمایہ داروں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہوں، جو جاگیردار ہیں، جو سرپرست ہیں، اور عوام الناس کے مویشی اس سے محروم ہوں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہی ظلم کا ارتکاب صالح علیہ السلام کی قوم میں ہو رہا تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے جو یہ قرآن کریم میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 ہے، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِیب، کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو تم اس کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی زمین سے فی ارض اللہ کی زمین میں سے کھائے، اور اس کو تم نے بری نیت سے چھونا تک نہیں، یعنی اس کو چرنے دو، جس طرح تمام جانوروں کا حق ہے اللہ کی زمین میں سے چارہ کھانے کا، اسی طرح اس اونٹنی کا بھی حق ہے۔ یہ ایک نشانی کے طور پر ہوگی کہ اگر تم نے اس کو آزادی سے چرنے دیا، کہ یہ بھی اللہ کے رزق میں سے، زمین کے گھاس اور خوراک میں سے چرتی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم تمام انسانوں کے لیے، جس طرح جانوروں کے لیے، اس طرح تمام انسانوں کے لیے یکساں حقوق پر یقین رکھتے ہو۔ تمہارے اندر وہ تغیر نفس پیدا ہو چکا ہے جس کی طرف صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو پھر یہاں سے ثابت ہو جائے گا، تم اس کا حق تسلیم نہیں کرتے ہو، اس کو چرنے نہیں دیتے ہو، تو پھر اللہ رب کریم تمہیں ایک عذاب قریب میں مبتلا کر دے گا۔ اور انہوں نے پھر یہ اپنے عمل سے ثابت کر دیا، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو وہ چیلنج سمجھنے انہوں نے قبول کر دیا، اور پھر اللہ رب کریم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، کیونکہ انہوں نے وہ ریڈ لائن جب وہ حد کراس کر دی تھی۔ تو یہ جو ایک معاشرتی ایک فساد ہوتا ہے، اس میں جو بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ معیشت کا ہوتا ہے۔ اگر معیشت کی اصلاح قرآن کریم کے وحی کے مطابق کر دی جائے تو معاشرے کے دیگر جو گوشے ہیں ان میں اصلاح کا عمل انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھوس بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر وہ اصلاح ہوتی ہے۔ یہ محض تھوڑا بہت چندہ دینے سے، یا یہ قربانی کی کھالیں صدقہ کرنے سے، یا جو فقیروں کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو تھوڑا بہت صدقہ خیرات دینے سے، یا جس طرح مزاروں کے اوپر دیگیں دی جاتی ہیں، یا مذہبی تقریبات میں مذہب کے نام پر پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، اس طریقے سے اگر معیشت کی اصلاح نہیں ہوتی اور اس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ تو صدیوں سے آزمائے ہوئے فریب ہیں، باطن طریقے ہیں جن سے اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ہوئی۔ تو اب ان تجربات کو، ان آزمائے ہوئے طریقوں کو جاری رکھنا یہ حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی معیشت کو وحی کی روشنی میں ان جو خطوط پر استوار کرنا ہے کہ جس میں مومن اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیتا ہے، پھر اللہ رب کریم اس کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ تو ابھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے، کسی بھی جو بری نظام کے اپنانے والے، وہ اپنی جان اور مال اللہ وحدہ لا شریک کو جنت کے عوض بیچ نہیں چکے۔ اسی وجہ سے دنیا آئے دن جہنم کا منظر پیش کرتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا جہنم بنا دی ہے انہوں نے اپنے غلط روش کی وجہ سے۔ اگر یہ اپنے جان اور مال اللہ رب کریم کو جنت کے عوض بیچ دیں گے تو یہی دنیا جنت بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی کے لیے اس کاوش کا آغاز کیا ہے۔ ہم اپنے جان اور مال الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کو بیچ چکے ہیں، اور آپ کو بھی اسی راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسی راستے پر ہمارا شریک سفر بننے کے لیے، ہم سفر بننے کے لیے۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ تم خوف مت کھاؤ اور کسی حزن اور پریشانی میں
مبتلا نہ ہو، اور اس جنت کا تمہیں بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جنت اس دنیا میں بھی مومنین کو ملتی ہے، اور آخرت میں تو یقینی ہے ہی صحیح، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو جنتی زندگی دیتا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ان الذین کانوا ربنا اللہ، یہ جو نبی کریم نے بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ شکر یا توبہ یا استغفار یا دعا محض زبان سے دہرائے جانے کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک روش ہے۔ تو یہ جو اعلان ہے ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ تمام دنیا کے سرمایہ دار اور یہ جو مترفین اور خود غرض اور بے حس لوگ ہوتے ہیں، جو قارون ہوتے ہیں، وہ اس نظریے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس نظریے کو دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس نظریے پر آ رہے ہیں، یہ ایک نظریہ حیات ہے ربنا اللہ، یہ ایک طرز عمل ہے، یہ ایک نظام معیشت و معاشرت ہے کہ جب لوگ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم نہیں کرتے۔ اور مترفین جب یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ اس خطوط پر اپنی معیشت کی اصلاح کر رہے ہیں تو ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جو رب اللہ کہنے والے ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اور ان کے نظام کو اور ان لوگوں کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، ان کو مٹانا چاہتے ہیں صفحہ ہستی سے۔ یہ رب اللہ ہم عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے، ایک سوچ کا انداز ہے۔ تو مومنین جب رب اللہ کا پیکر بن جاتے ہیں، یہ کردار ہے جو ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر تمام نو انسانی کے یکساں حقوق تسلیم کرتے ہیں اللہ کے ان خزانوں کے اوپر، اللہ کے جو رزق اور وسائل ارضی پر، وسائل پیداوار پر اور اللہ کے خزانوں پر، وہ تمام نو انسانی کا یکساں حق تسلیم کرتے ہیں۔ آج اس حق کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا۔ کرۂ ارض میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وہ اپنے اس مال دولت کو، اپنے ہنر کو اور جو وسائل اس نے سمیٹ رکھے ہیں ان کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے اور انہی کو رب قرار دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارا ظلم اور ناجائز استحصال اور یہ زرپرستی کا پوری گلوب پر، پورے کرۂ ارض پر پنجے گاڑ چکی ہے۔ جب اللہ رب کریم کو رب ماننے والے لوگ میدان عمل میں آتے ہیں تو تمام یہ جو شیطانی اور طاغوتی طاقتیں ہیں جو ان کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر رب اللہ کی بنیاد پر جو کمیونٹی، جو معاشرہ، جو نظم بنے گا تو وہ ان کے سرمایہ دارانہ نظام کی اور زرپرستی کے نظام کی موت ثابت ہوگا۔ اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی حق باطل کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر باطل کے پاس نابود ہونے کے علاوہ کوئی راستہ بچتا ہی نہیں۔ باطل کو حق بند گنی میں دھکیل دیتا ہے اور حق باطل کا بیجا پھوڑ دیتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے اور باطل نابود ہو جاتا ہے۔ تو اس رب اللہ کی حقیقت کو سمجھیں، یہ زبان سے کہنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، پھر اپنا جان، اپنی مال، سب کچھ حاضر کرنا ہوتا ہے جنت کے، بس تب جا کر وہ جنت ملتی ہے۔ اور پھر ملائکہ ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تم نے جو بھی اذیت ہو، جس اذیت کا سامنا ہو، جس مصائب میں سے گزرنا پڑے، تو اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ، تو تب اللہ رب کریم ان کو دنیا میں بھی جنتی زندگی دیتا ہے۔ اور ایسا ایک دفعہ نہیں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان مومنین کو رزق کریم دیتا ہے، ان کو اپنی نصرت و تائید سے بہرہ مند کرتا ہے، اپنے فضل سے، اپنی رضا سے، اپنی رحمت سے۔ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ان کو استخلاف فی الارض بھی دیتا ہے، تمکن فی الارض بھی عطا کرتا ہے، اور فتح و نصرت بھی دیتا ہے۔ یعنی سارے وعدے اللہ وحدہ لا شریک کے پورے ہوتے ہیں مومنین کے ساتھ، لیکن وہ رب اللہ کی حقیقت کو جب سمجھ لیتے ہیں شعوری طور پر اور پھر مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ ایک طرز زندگی ہے
الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی نظریہ زندگی، اسی طرز زندگی کا آغاز کیا ہے کہ معاشی معاملات میں، مالی معاملات میں ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم پیسے کو، مال دولت کو، یہ وسائل ارضی کو، ان کو اپنا رب نہیں سمجھتے۔ ہمارا رب اللہ ہے، اور اسی وجہ سے تمام نوع انسانی کا یکساں حق تسلیم کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے پیدا کردہ وسائل رزق ہیں، جو خزانے ہیں، اور ہم اسی وجہ سے مال و دولت اپنے لیے صرف محض سمیٹ کر نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ جتنے جو بھی مومنین ہمارے ساتھ وہی کے اتباع کے اوپر ہمارے ہم قدم چلیں گے، ہمارے ساتھ وہی کے اتباع کے راستے پر شریک سفر بنتے جائیں گے، وہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ اس راستے پر ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ اس سارے وسائل اور ساری جو اللہ رب کریم کی نعمتیں ہیں، جو رزق کے خزانے ہیں، جو ذرائع اور وسائل اس کریم رب نے ہمیں دیے ہیں اور جو کرۂ ارض پر موجود ہیں، ان سب پر ہم تمام انسانوں کا یکساں حق تسلیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس نشست کو ادھر مکمل کرتے ہیں، اور جو بقیہ آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان ہوں گی۔ لیکن جہاں اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی مختلف اصطلاحیں ہیں، دعا، مغفرت، توبہ اور رب اللہ اور شکر اور اس طرح کے معاملات، اب شکر کا معاملہ ہے کہ وہ جو اللہ رب کریم نے نعمت دی ہے اس کا بھرپور اظہار، تاکہ وہ اپنے لیے اس کو سمیٹنا نہیں بلکہ اس کا اظہار کرنا، اس کو ثبوت دینا، یہ شکر ہے۔ شکر زبان سے کہنے کا عمل نہیں ہے۔ زبان سے کہنا کہ شکر ہے تو یہ شکر نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔